बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नसरुद्दीन शाहीन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट माइंड साइंसेस। जैसा कि रमज़ान की आमद है और जैसे मैंने पहले बताया था कि इस हवाले से मैं एक प्रोग्राम अपने अवाम के लिए ज़रूर बनाऊँगा और यूट्यूब पर आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा कि शुगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें। बहुत अहम बात है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आऊँ, चंद बातें शुगर के हवाले से करना ज़रूरी समझता हूँ कि शुगर जो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में जो हम शुगर फेस करते हैं 98% तकरीबन टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों को शुगर होती है, अब तो बहुत छोटी उम्र में भी होने लगी है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसे हम फेस करते हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग शुगर के मरीज़ हैं और पाकिस्तान आबादी के तनासुब के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 शुगर मुल्क बन चुका है। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, खौफनाक बात है कि हम बड़ी तेज़ी के साथ शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में इस वक्त शुगर को रोकने की कोशिश हो रही है। एक स्टेप होता है जो प्रीमेच्योर डायबिटीज जिसे कहा जाता है, उसमें कोशिश की जाती है कि शुगर को होने ना दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस वक्त भी 95% इंसिडेंटल डायग्नोसिस, यानी हम अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं करते। बड़ी तादाद मरीजों की वो है जिन्हें दिल का अटैक हो जाता है, तब पता चलता है कि उन्हें शुगर हो गई। कुछ लोगों को पैरों का जख्म हो जाता है, तब पता चलता है उन्हें शुगर हो गई। कुछ लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है उन्हें शुगर हो गई। तो सोचना चाहिए कि किस कदर अवामी सतह पर आगाही की ज़रूरत है। बहरहाल इस टॉपिक को अगर मैं लेके चलूँगा तो मैं अपने टॉपिक से हट जाऊँगा। मैं फिर अपने उसी मौजू पर आना चाहूँगा कि शुगर में रोज़ा कैसे रखें। शुगर में एक तो बड़ी तादाद बात यह है कि बहुत बड़ी शुगर के मरीज़ों की तादाद वो है जो रोज़ा रख सकती है और उसमें जो है उनकी शुगर अच्छी मैनेज हो और इस मैनेज होने के साथ साथ उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त वही है कि इसकी आगाही का होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। बात यह है कि हमें, क्योंकि ये एक मजहबी मसला भी है और मेडिकल साइंस का मसला भी है, लिहाजा पूरी दुनिया के फुक़हा, मुफ्तिहान, इनसे मिलकर, जिसमें हर फ़िक़ा के आलिम दीन की राय शामिल है और पूरी दुनिया के जो है तस्लीम शुदा बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनका शुगर के जो मौजू पे जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उनके हवाले से एक स्टडी तरतीब दी गई जिसके मुताबिक शुगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें ये प्रोग्राम किया जाता है। मुख्तलिफ मैं पिछले दिनों KIG में प्रोग्राम कर चुका हूँ। यकीन रमज़ान को मेरा प्रोग्राम रिजवान मस्जिद में बाद नमाज़ ज़ोहर होगा। कल एतवार के रोज़ ईसा लेबॉर्ट्री में मेरा प्रोग्राम होगा। तो ये प्रोग्राम बहरहाल चल रहे हैं, लेकिन आप हज़रात की खिदमत में ये प्रोग्राम मैं पेश करना चाहूँगा। तो अव्वल तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम पर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि ये रोज़ा जो जिस महीने में आता है, उस महीने में अगर एक इंसान रोज़ा ना रखे और सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उस रोज़े की फ़ैज़ व बरक़ात को हासिल नहीं कर सकता। ये एक मुसलमान का क्योंकि ईमान है और इस हवाले से रोज़ा बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने दीन में जो है सहूलत भी दी है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं क्योंकि हमें शुगर हम रोज़ा रखना ही नहीं है। ये भी सही बात नहीं है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर मना करता है और उन्हें मना हो जाना चाहिए, रोज़ा उनके लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको सहूलत दी है कि 2 लोग जो मुसाफिर हों और बीमार हों, बीमारी का तयन डॉक्टर ने करना है कि किस किस्म के बीमार। यह नहीं कि जी मुझे ख़ारिश है, मैं बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, ये वजह नहीं हो सकती। तो ऐसे बीमार जिन्हें डॉक्टर ये सजेस्ट करे कि हाँ, इनकी बीमारी की वजह से अगर ये रोज़ा रखेंगे तो बीमारी के बढ़ने का, ये ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, उन्हें रोज़ा छोड़ देना चाहिए। और फिर अपने मुफ्तियान से जो इसका किस तरह कज़ा करना पूछा जा सकता है, वो भी बहुत आसान है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो शुगर के मरीज़ कौन से हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। असल में इसमें शुगर में एक तो सिर्फ शुगर का पेशेंट है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर हो जाए, मिसाल के तौर पर शुगर का पेशेंट है, हाल ही में उसे दिल का अटैक हो चुका है, तो उससे रोज़ा नहीं रखना। बिल्कुल इसी तरीके से शुगर का मरीज़ फालिज हो जाए, आँखों में शदीद बीमारी लाक हो जाए, गुर्दे फेल हैं, डायलिसिस पे ये मरीज़ है, तो इन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना।
اس کے علاوہ اگر شوگر کے ساتھ ایک بخار آ گیا چند دنوں کے لیے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیور کی جگر کی بیماری ہے, سیروسس آف لیور ہے, کینسر ہے, اس قسم کے امراض اگر شوگر کے ساتھ ہیں تو ان مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر شوگر کے وہ مریض کون سے ہیں جو بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ مریض وہ ہیں کہ جنہیں شوگر ہے اور ایسی ٹیبلٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو لبلبے کو یعنی کہ ڈسٹرب نہیں کرتی, اس کا فنکشن یا تو انسولین ریزسٹنس پر ہوتا ہے یا اس کا ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شوگر کی مقدار کم ہو, لیکن اس کے سے انسولین کی سیکریشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کچھ مریضوں کی جو ہے شوگر اس پر اگر وہ ان کی شوگر مینیج ہے تو یہ نمبر 1 انہیں میں کہوں گا کہ انہیں لازمی روزہ رکھنا چاہیے. ان کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ روزہ نہ رکھے, ان لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے. پھر شوگر کے مریض وہ ہیں جو کچھ وہ گروپ جس کی وجہ سے انسولین کی سیکریشن پر وہ دوائیں اثر انداز ہوتی ہے, جن میں بڑا گروپ جسے کہتے ہیں سلفونائل یوریا گروپ. میں آسانی کے لیے بتا دوں کہ ایسی دوائیں جنہیں ناشتے سے پہلے یا رات کے کھانے سے پہلے اس طریقے سے لی جاتی ہیں, ان دواؤں پہ جو مریض جن کی شوگر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہے تو انہیں یقیناً شوگر کا روزہ وہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن انہیں تھوڑی سی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کروانے کی ضرورت ہے. انسولین پہ جن حضرات کی شوگر جو ہے کنٹرول ہے, ان کے ساتھ کچھ دوائیں بھی دے رہی ہیں, تو انہیں ان کا جو معاملہ ہے ان کے معاملے میں یہی ہوگا کہ انہیں اپنی انسولین کی ڈوز کو بھی ایڈجسٹ کروانا ہوگا, دواؤں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا, اور جو ہے اس طریقے سے وہ اپنی شوگر کو مینیج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی سلفونائل یوریا ایک ٹیبلٹ آتی گیٹریل, آپ بڑی مشہور ہے, زینوریل, اس قسم کی دوائیں سلفونائل یوریا گروپ کی, مثال کے 4 ملی گرام اگر صبح لیتا ہے, 4 ملی گرام شام کو لیتا ہے, تو اس مریض کو اپنی 4 ملی گرام کی جو شوگر ہے دوا ہے وہ افطار کے ساتھ لینی ہوگی, اور پھر سحری میں اسے 2 ملی گرام کرنا ہوگا, یعنی اس کا ڈوز کو کم کرنا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی انسولین 30 یونٹ صبح لیتا ہے اور مکسٹارڈ انسولین کے جو ہے 20 یونٹ رات کو لیتا ہے, تو اسے 30 یونٹ افطار سے 10-15 منٹ پہلے لے سکتا ہے. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, بالکل میں بہت جو ہے بالکل حتمی بات کر رہا ہوں. اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزے سے پہلے انسولین لگائی جا سکتی ہے, 15-20 منٹ پہلے وہ آسانی سے اپنی انسولین کو لگا سکتے ہیں, لیکن سحری میں یہ مقدار بالکل کم ہو کر 20 سے کم ہو کر آدھی رہ جائے گی, 10 یونٹ اسے سحری میں لگانے ہوں گے. بالکل اس طرح اگر گلوکوفیج بڑی مشہور دوا ہے, اس پر کوئی 2 گولیاں صبح شام دے رہا ہے تو بالکل آسانی سے سحری و افطاری میں دوا لے سکتا ہے. پھر کوئی ایک دواؤں کا اور گروپ ہے جسے DP4 انہیبیٹر کہتے ہیں, اگر اس کے ساتھ وہ دوائیں لے رہے ہیں تو وہ بھی سحری افطاری میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک نیا گروپ آیا ہے جسے SGLT2 انہیبیٹر گروپ کہتے ہیں, جس کے ذریعے تھوڑا سا یورین کی مقدار ذرا زیادہ آتی ہے, اس کے ذریعے شوگر کنٹرول ہوتی ہے. یہ لوگ بھی بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ دوا بھی انہیں سحری سے روک کر انہیں افطار کے بعد لینی چاہیے تاکہ کوئی ڈی ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خطرہ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مریض کو کم از کم 1 سے 2 بار اپنے پراپر ڈائبٹولوجسٹ سے, اپنے معالج سے رجوع ضرور کرنا چاہیے اور اپنی شوگر کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے, اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے. دواؤں کے بعد میں سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہماری خوراک کا آتا ہے. بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ جو شوگر ہے, جو روزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بتایا. تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں خوراک پر کنٹرول نہ ہو. یہ عام دنوں کی بات ہے. ہمیں جیسے کھانے کو بتایا قصہ خوراک ہے, قصہ پانی ہے, قصہ ہوا, پہلے ہی بتا دیا گیا. مذہب ہمیں پہلے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا کہ اس میں ہر چیز ہمیں بتا دی گئی, لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کا جب معاملہ ہوتا ہے, ہم قطعاً اپنا شوگر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں بہت بڑی تعداد ہے جو اپنا خیال نہیں کرتی. رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ تھا, برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن اس میں جو خوراک کا معاملہ بن جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان کی صحت اچھی ہو, اس کا وزن کم ہو, اس کا موٹاپا کم ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد افطار سے پہلے اس طریقے سے سموسے, پکوڑے, یہ وہ چیزیں جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں, جن سے وزن بڑھتا ہے, انسان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے, کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے, بیماریاں بڑھتی ہیں. لوگ اس طریقے سے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کوئی مفت میں کوئی چیز بٹو بھر مفت میں بھی ایسی چیز لینی نہیں چاہیے. خدا را ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ باہر کی چیزوں کے بغیر, سموسے, پکوڑے, ڈیپ فرائیڈ آئٹمس, ان کے بغیر روزہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اس سے اپنے آپ کو ہی باہر لانا ہے, اپنی نسلوں کو ہی باہر لانا ہے. میں یہ بات شوگر کے حوالے سے بھی اگر نہ کروں تب بھی یہ نقصان دہ,
مثال کے طور چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں شوگر میں منع نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان کی چیز ہے، اس لیے منع ہے۔ اور شوگر کے صدقے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شوگر کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ چینی نقصان کی چیز ہے، زیادہ چکنائی کی چیزیں کھانا نقصان کی چیز ہے، ہم اسے بھی منع کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نمک کھانا نقصان کی چیز ہے، اسے بھی منع کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے میں ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے، لیکن اسے بنانے کا طریقہ، اس کے کھانے کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بال پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے میں سحری پر آؤں گا کہ سحری کیسے کرنی چاہیے۔ ایک عام ایوریج کو جو طریقہ کار ہے کہ 40% جو اسے سحری میں لینا ہے، تقریباً 40% افطار میں لینا ہے، 20% عشاء کے بعد، تراویح کے بعد لینا ہے۔ تو اگر وہ شخص اگر سحری کرتا ہے، ایک عام انسان جسے ایوریج 60-70 kg کا جو ایک خاتون یا مرد ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پراٹھا اور سالن لے لیں۔ میں بہت سادگی سے بتانا چاہ رہا ہوں، میں ورنہ کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، پروٹین اگر اس طریقے سے بتانا چاہوں گا تو عام انسان تک میرا صحیح میسیج نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ شوگر کو مانیٹر کیسے کیا جائے۔ شوگر کو مانیٹر کرنا یہی ہے کہ دوپہر میں کبھی ظہر کے وقت اپنی مانیٹر کر سکتا ہے، عصر سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے، کبھی افطار کے 2 گھنٹے بعد مانیٹر کر لیں، کبھی سحری میں مانیٹر کر لیں، کبھی سحری کے 2 گھنٹے بعد دیکھ لیں۔ تو یہ جو تقریباً 100 اور 200 کے بیچ میں شوگر ہوگی تو بہت بہترین ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جیسے اٹال اسٹڈی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی انسان کی شوگر جو ہے وہ سحری کے 2 گھنٹے بعد 100 یا اس سے کم ہو جائے تو چاہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے۔ بینگ اے مسلم میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، کوئی سمٹمز نہیں آ رہے تو انتظار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طریقہ کار اللہ نے دیا ہے کہ گلوکونیوجینسس کا سسٹم بھی شروع ہو جاتا ہے، بعضوں کا شوگر بڑھنا بھی شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں انتظار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک سہولت یہ موجود ہے۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ 70 یا اس سے کم کسی وقت بھی شوگر ہو جائے تو یہ شخص بھی اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اس میں ہم افطار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، توڑنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور اس کی قضا پھر ایک ہی روزہ ہوگی۔ اور لیکن یہاں بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹڈی ہے۔ بینگ اے مسلم میں یہ کہوں گا کہ اگر روزے میں آدھا گھنٹہ موجود ہے، 70 شوگر ہو گئی، کوئی سمٹمز نہیں، اتنی کوئی بہت زیادہ کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، تو تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے حصے سے میں کہوں گا کہ انتظار کیا جا سکتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے اگر شوگر 70 ہو جاتی ہے تو وہ گلوکوز کی ڈرپ لگا سکتے ہیں، ڈیکسٹروز کے انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے حد سہولیات موجود ہیں۔ ان سہولیات کی روشنی میں اب شوگر کے ہر مریض کے پاس یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا کہ دیکھیں، میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی بات ڈاکٹر سے پوچھیں، اور مذہب کی بات علماء کرام سے پوچھیں۔ جتنی بات ہو رہی ہے اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے ایک معاشرے کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رمضان کے روزے کی حالت میں شوگر چیک نہیں کی جا سکتی۔ میں بالکل فرینکلی بتا رہا ہوں، کسی بھی فقہ میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان روزے کی حالت میں شوگر چیک نہیں کی جا سکتی۔ کچھ فقہ یعنی کہ اس میں کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ کے نزدیک ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، اور یہ جو پیغام ہے بالکل اپنے علماء کرام سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ شوگر کی حالت میں، روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے سے روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پیغام کو بھی ضرور سنیں اور آگے تک پہنچائیں۔ بہرحال جتنی گفتگو ایک ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دے سکتا تھا میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی ہر پیشنٹ کا ایک انڈیویجول پلان ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اور اپنے آپ کو ایک بار دکھائیں، اپنی شوگر کو چیک کریں، اپنی پلان لیں، اپنی پالیسی لیں کہ ہمیں روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے۔ اور مجھ سے جو رابطہ کرنا چاہیں ضرور رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔